बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ FIA का एक ही दिन में दूसरा बड़ा धचका है FIA का शहबाज शरीफ को, और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त किसने फ़ाइल की है? ये उस सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम एडवोकेट साहब ने की है, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और वो जो दरख्वास्त मैं आपके सामने रखूँगा, जो इस बात का सबूत है कि वाकई एक बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतारा है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ FIA ने। और ये दरख्वास्त इस वजह से भी ज़रूरी है कि जब आज हमने सुबह केस की हेयरिंग सुनी तो उसमें इस दरख्वास्त के ऊपर बात नहीं हुई थी, और आज दो दरख्वास्तें दायर की गई थी लेकिन एक ही दरख्वास्त के ऊपर बात होती रही, और वो डेली जो मैंने जिसकी प्रेयर आपके सामने पढ़ के सुनाई थी, जो दूसरी दरख्वास्त थी उसके ऊपर बात नहीं हुई थी। और ये तो बाद में जो बैंकिंग अदालत से पता चला कि दो दरख्वास्तें आज फ़ाइल की गई हैं, और दूसरी है तौहीन अदालत की। वो जो पहली दरख्वास्त थी वो प्रोसिक्यूशन हेड की तरफ से, जो मुनज़्ज़ा की तरफ से फ़ाइल की गई थी, जबकि ये दरख्वास्त डायरेक्ट स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से फ़ाइल की गई है जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब शहबाज शरीफ का जो पूरे का पूरा खेल है, और इस पर फवाद चौधरी ने भी बात की है। फवाद चौधरी का भी ये कहना है कि अब क्या ये सज़ा के खौफ की वजह से या जेल के खौफ की वजह से केस में डिले कर रहे हैं, और अदालतों को कहते हैं कि जनाब हमें इसमें ये तारीख चाहिए, ये लॉन्ग मार्च आ गया, ये धरने आ गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने कहा कि अगर ये इतनी बेगुनाह है और इनके ख़िलाफ़ केस झूठा है, कोई सबूत नहीं है, तो ये मेरिट के ऊपर केस का फ़ैसला करवाएं। यही चीज़ जो दरख्वास्त के अंदर लिखी है, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की तरफ से जिन्होंने ये दरख्वास्त तैयार की है, सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तरफ से। अब इसमें जो टाइटल है, ये स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर को ये दरख्वास्त उसमें दायर की गई है, और स्टेट थ्रू FIA एंटी करप्शन सर्कल उसके तरफ से बनाम है सरकार बजरिया एंटी करप्शन सर्कल लाहौर बनाम शहबाज शरीफ। इसमें पहला रिस्पोंडेंट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। दूसरा इस दरख्वास्त में रिस्पोंडेंट है काशिफ मजीद सन ऑफ अब्दुल मजीद। तीसरा रिस्पोंडेंट है अज़हर अब्बास सन ऑफ मज़हर अब्बास। चौथा रिस्पोंडेंट है मोहम्मद असलम सन ऑफ मोहम्मद शरीफ। और पाँचवा है इसमें मोहम्मद उस्मान सन ऑफ मेराज दीन। ये उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, ये पिटीशन फ़ाइल की है। और इस पिटीशन में क्या मांगा गया है? पिटीशन अंडर सेक्शन 480 read with section 482 CRPC for initiation of contempt of court proceedings against accused persons। और वो जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो अक्यूज़ड हैं, उसमें शहबाज शरीफ भी और ये पांचों लोग, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि इनिशिएट की जाएँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टेट की जाएँ। 480 रेड विद सेक्शन 482 के तहत CRPC के तहत इनके ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट की जाएँ। ये दरख्वास्त दायर की गई, और इसका अब जो पहला पहरा है, मैं आपको ये टोटल जो इसमें 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है, 7 पैराग्राफ है। मैं मुख्तसर आपको इस वजह से बताऊंगा कि ये वो दरख्वास्त है कि जो इनका पूरे का पूरा खेल बेनकाब करती है, और ये आपको मीडिया चैनल्स पर बैठकर, टॉक शोज़ पर बैठकर आपको ये बात करते नज़र आते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ तो कोई सबूत ही नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ सबूत होता तो FIA अदालत में पेश न करती। अब FIA तो इस तरह बात नहीं करती थी, FIA तो इस जो ट्यून में बात नहीं करती थी, लेकिन ये तो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो खुल के अदालत के सामने रखा है कि ये तमाशा क्या हो रहा है, किस तरह की फ्रिवलस एप्लीकेशंस धड़ाधड़ इनकी तरफ से दायर की जा रही हैं और अदालत के निज़ाम का तमाशा बनाया जा रहा है। क्यों ना इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उस पर पहला पैराग्राफ है, उसमें ये कहा गया है कि आज 28/2/2022 आज केस फिक्स था, जो इनकी जो 4 फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं उन पर, और जो इनकी तरफ से मूव की गई थी 18/2/2022 को 4 दरखास्तें थीं इन मुलजमान की तरफ से, जिनको फ्रिवलस एप्लीकेशंस कहा गया है। FIA प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से उन्होंने कहा कि आज की जो तारीख़ है 28/2, आज केस फिक्स है फ़र्द जुर्म के लिए, ज़मानत की दरख्वास्त पर बहस के लिए, और जो इनकी फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं उन पर बहस के लिए था। अदालत को उन्होंने पैरा नंबर 2 में कहा
کہ 18/2/2022 کو جب کیس پر ہیئرنگ شروع ہوئی تو اس وقت انہوں نے عدالت نے کہا کہ چارج فریم کرنا ہے، فرد جرم لگانی ہے ملزمان کے خلاف، لیکن جو رسپونڈ نمبر 1 ہے اس نے انٹرپٹ کیا۔ رسپونڈ نمبر 1 کون ہے؟ شہباز شریف۔ انٹرپٹ کیا پروسیڈنگز کو، اینڈ انہوں نے جان بوجھ کر جو لافل پروسیڈنگز تھیں ان کو روک کر اس نے ایک جو ورڈ استعمال کیا ہے ٹائم ویسٹنگ سپیچ، 45 منٹ کی ٹائم ویسٹنگ سپیچ اس نے عدالت کے سامنے دی ہے۔ عدالت کے سامنے 45 منٹس پر مشتمل فضول باتیں کی ہیں اور عدالت کا ٹائم ضائع کیا ہے اور عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایریلیونٹ کیسز کا حوالہ دیا ہے، وہ ایریلیونٹ باتیں کی ہے جس کا کیس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ عدالت کو گمراہ کیا ہے، عدالت کا ٹائم ضائع کیا ہے، عدالت کو انٹرپٹ کیا ہے، عدالت کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس ملزم کے خلاف جس نے ٹائم ویسٹنگ 45 منٹ کی سپیچ دی ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے عدالت کو انٹرپٹ کیا ہے اور عدالتی پروسیڈنگز کو انٹرپٹ کیا۔ دیکھیں عدالتی پروسیڈنگز جو عدالتی کارروائی ہے اس میں اگر کوئی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو یہ ایک جرم ہے، یہ ایک اوفینس ہے، اور یہی چیز آگے انہوں نے اپنے درخواست میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں پیرا نمبر 3 میں کہ جب انہوں نے ٹائم ویسٹنگ سپیچ کی، ورڈ استعمال کیا ٹائم ویسٹنگ سپیچ بائی رسپونڈ نمبر 1، تو جب ٹرائل کورٹ نے ان سے کہا کہ چلیں آپ کی تقریر ہو گئی، آپ فرد جرم عائد کر لیتے ہیں، تو اس وقت جو رسپونڈ نمبر 1 سے رسپونڈ نمبر 1 to 4 جو رسپونڈ نمبر 1 سے رسپونڈ نمبر 4 تک ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی عدالت کے سامنے۔ فریولس اپلیکیشنز تھا فار دی سپلائی آف اسٹیٹمنٹس آف وٹنسز۔ انہوں نے کہا کہ جو ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ انہوں نے جب عدالت نے 45 منٹ کا ٹائم ویسٹ کر لیا شہباز شریف نے، تو اس کے بعد عدالت نے کہا چلیں آپ کی تقریر ختم ہوئی، آپ فرد جرم عائد کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً عدالت کے سامنے درخواستیں رکھ دیں، اور وہ درخواستیں یہ تھیں کہ ہمیں گواہوں کی جو بیانات ہیں اس کی کاپیاں دی جائیں، اور جو اس میں بینک آفیشلز ہیں ان کی بھی کاپیاں دی جائیں، جو کہ پہلے ہی انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی کے تحت جو چلان ہم نے سبمٹ کروایا ہے اس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ پارٹ آف دی چلان ہیں جو ان کو مل چکی ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے ایک فریولس اپلیکیشن دی، فضول درخواست دی، اور عدالت سے کہا کہ ہمیں تو ان گواہوں کی کاپیاں چاہیے، ان کی اسٹیٹمنٹس کی کاپیاں چاہیے۔ یہ فیکٹ جو ہے وہ یہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اپلیکیشن دی اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا اسٹیٹمنٹس آف بینک آفیشلز وچ آلریڈی ہیز بین سپلائیڈ ٹو accused and duly available in volume number 7 of the report under section 173 CRPC, and this fact was already in the knowledge of respondent number 1 to 4 accused, but they moved the frivolous applications to pass the judicial proceedings for framing of charge against them۔ ان کو پتہ تھا ان چاروں کو کہ ان کو کاپیاں مل چکی ہیں، جو کاپیاں یہ عدالت سے مانگ رہے ہیں وہ پارٹ آف دی چلان ہیں، چلان پورا ان کو مل چکا ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے انہوں نے یہ درخواستیں دیں صرف اس وجہ سے کہ یہ وقفہ چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ رکاوٹ بن جائے، جو چارج فریم ہونا ہے اس میں رکاوٹ بن جائے۔ اس رکاوٹ بننے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے وہ جھوٹی اور بے بنیاد درخواستیں دائر کیں۔ پیرا نمبر 4 میں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ انہوں نے رسپونڈ نمبر 1 نے ایک درخواست دی اور کہا کہ ایک فردر کلیم کیا تھرو اپلیکیشن، یہ وہ ان سے الگ اپلیکیشن ہے، شہباز شریف کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی کہ اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 164 سی آر پی سی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ سپلائی کی جائے اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں دی جائے۔ اور وہ 164 کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کو یاد ہوگا 164 کی سٹیٹمنٹس جس کو ہم کنفیشنل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، مجسٹریٹ کے سامنے 25 بینکرز کے لیے ایف آئی اے نے درخواست دی تھی، اور اس سے اگلے دن جو سٹیٹمنٹس تھیں 5-6 جو بینکرز تھے ان کی سٹیٹمنٹس آ گئی تھیں۔ باقیوں نے جب سٹیٹمنٹ جمع کروانی تھی تو اس پر اگلے دن کی تاریخ مقرر ہوئی اور اگلے دن وہ بینکرز نہ آئے، عدالت کو بتایا گیا اور درخواست واپس لے لی گئی، کیونکہ جو ایم سی بی مسلم کمرشل بینک ہے، ان کے نائب صدر نے جو کہ میاں منشا کا بینک ہے اور یہی ساری منی لانڈرنگ میں ملوث تھا، انہوں نے ان بینکرز کے اوپر پریشر ڈالا، ان کے اوپر انفلوئنس اپنا استعمال کیا اور وہ اپنی گواہی دینے سے مکر گئے، جس کے بعد پھر جو نائب صدر تھا ایم سی بی کا اس کو بھی گرفتار کیا تھا ایف آئی اے نے۔ تو اب اکیوزڈ شہباز شریف نے رسپونڈ نمبر 1 نے ایک درخواست دی الگ سے کہ 164 کی سٹیٹمنٹ چاہیے بینکرز کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی سٹیٹمنٹ
whereas no statement under section 164 CRPC is annexed with the report under section 173. چلان کے ساتھ کوئی رپورٹ کوئی اسٹیٹمنٹ 164 CRPC کے تحت جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں لگائی گئی. اس کے باوجود اس نے درخواست دی کہ مجھے وہ درخواست چاہیے جو چلان کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ اسٹیٹمنٹ چاہیے جو چلان کا حصہ ہی نہیں ہے, اور اس نے یہ جان بوجھ کر ہی willingly and intentionally raised the stance to stop the court to carry out judicial proceedings framing of charge against him. اس نے جان بوجھ کے یہ کیا اور عدالتوں کا مذاق اور تماشا بنایا جا رہا ہے. اور پھر عدالتیں بھی تو بادشاہ ہیں نا, جو 45 منٹ ان کی تقریر سنتی ہیں. کسی ایک ملزم کو یہ 1 منٹ نہیں بولنے دیتے, وہ ملزم بولنے لگے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ خاموش رہیں, آپ کا وکیل بولے گا. اور یہاں وہ 45 منٹ کی, اب وہ تو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں, عدالت کی جو ہے وہ عدالت کے حوالے سے تو بات نہیں کی, لیکن جو انہوں نے ٹائم ویسٹنگ سپیچ کی اس کے اوپر بات کی. اور پوری قوم کو جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں FIA کے, اور FIA پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں. یہ عدالتوں کے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں ہے, FIA کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, ہمارے خلاف کیس اگر ہوتا تو ہم ایسے بیل کے اوپر اور ہم ایسے عدالتوں سے تاریخیں لیتے. اور اصل حقیقت یہ ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ کیسے یہ جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں. پھر پیرا نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ جو رسپونڈ نمبر 5 ہے, جو CFO ہے محمد عثمان, اس نے ایک درخواست دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ سیکشن 4 اور 5 کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1958 اس کے تحت جو جورسڈکشن ہے, دائرہ اختیار نہیں بنتا اس عدالت کا. حالانکہ دائرہ اختیار پر جو آرڈر ہے ڈیٹڈ 14/1/2022 جو رسپونڈر نمبر 1 کی اپلیکیشن ہے اس میں بھی پیج نمبر 493 پر لگا ہوا ہے. وہ آرڈر ہے جو دائرہ اختیار کے اوپر عدالت ڈیسائیڈ کر چکی ہے, اور عدالت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ دائرہ اختیار بنتا ہے. اور یہ دائرہ اختیار تب ڈیسائیڈ کیا جب اس ملزم محمد عثمان اس عدالت میں اپنی ضمانت پر تھا, اس کے نالج میں تھا کہ دائرہ اختیار یہاں پر چیلنج ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے, اس کی ضمانت کے ہوتے ہوئے بھی عدالت نے یہ کیس بھجوایا تھا اسپیشل جج کو. اور جب یہ فیصلہ 14/1/2022 کا فائل کا حصہ ہے, اس کے بعد یہ دوبارہ کیسے دائرہ اختیار پر درخواست دے سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے عدالتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے اور عدالتوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ملزم ہے جو رسپونڈ نمبر 5 اس کی کمپنی کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے درخواستیں دائر کی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر ہوئیں, اور دونوں ہائی کورٹس نے یہ کہا, جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا جورسڈکشن آف انویسٹیگیشن ایجنسی, جو FIA کی جورسڈکشن ہے, دائرہ اختیار ہے, اس کو ویلیڈیٹ کیا. یہ جو کمپنی ہے CFO محمد عثمان کی شریف گروپ آف کمپنیز, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کی کہ FIA کے پاس دائرہ اختیار نہیں ہے, اور یہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے اور وہاں ان بڑی عدالتوں نے بھی یہ ویلیڈیٹ کیا کہ FIA کے پاس ہے دائرہ اختیار. پھر یہ درخواست کیسے دے سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف چاہتا ہے کہ جو کیس ہے وہ آگے نہ چلے, اور کیس کو یہ مزید لنگر آن کرنا چاہتے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ دیٹ دی ایکٹ آف رسپونڈنٹس نمبر 1 to 5 which they have done with the intention to interrupt the judicial proceedings of this court falls within the ambit of section 480/482 CRPC, and the respondent number 1 to 5 are liable to be prosecuted for contempt of court under the charge of intentionally interrupting the public servant in the judicial proceeding. انہوں نے کہا کہ سیکشن 480 CRPC کے تحت اگر کوئی جوڈیشل پروسیڈنگز کے دوران, عدالتی کارروائی کے دوران, جو پبلک آفس ہولڈر ہے, جو جج ہے, اس کو کوئی انٹرپٹ کرتا ہے اور اس کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو CRPC ضابطہ فوجداری یہ کہتا ہے کہ اس شخص کے خلاف جو عدالتوں میں انٹرپٹ کرتا ہے جوڈیشل پروسیڈنگز میں, اور پبلک آفس ہولڈر کو جان بوجھ کے جو انٹرپٹ کیا جاتا ہے, اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا ہوتی ہے, اور اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت سزا دی جاتی ہے. اس وجہ سے ان ملزمان کے خلاف ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے, ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز چلائی جائیں. یہ اپلیکیشن آج دائر کی ہے FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب نے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ان کے گلے پڑے گی. اور یہ جو ان کی 4-5 فریولس اپلیکیشنز ہیں, ان کا جورسڈکشن کو چیلنج کرنا, یہ جو تماشا کرتے ہیں, کیونکہ بڑے, اب دیکھیں نا, سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ لے آئے ہیں بینک اسپیشل کورٹ میں. اب اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں جو عدالتوں میں سیدھا کہتے ہیں جناب ان کو تو ہے ہی تکلیف ہی
ہے لانگ مارچ سے ہے اور دھرنے سے ہے، اور اب ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایف آئی اے کا اپنی طرف سے وہ پوری محنت کر رہے ہیں، اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایف آئی اے کے اس اقدام کو کہ وہ ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔